بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج موضوعات خاصے طویل ہیں، اس کی جھلک آپ نے دیکھ لی ہے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ موضوعات جیسے آپ نے دیکھا بہت اہم بھی ہیں جی، اور شاید ہم بہت اہم باتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ مودی کا جو ہندوتوا کا میں جو ظلم و ستم ہے وہ اب ساری دنیا کے اندر اس کا اثر پڑ رہا ہے اور لوگ باغ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی ہے جو کہ برطانیہ جو کہ اس کا ذمہ دار ہے، جو کشمیر کہا جاتا ہے کہ بر صغیر کی تقسیم کا انفنشڈ ایجنڈا ہے، نامکمل ایجنڈا ہے، وہ کشمیر کا یہ مارچ چھوڑ گیا ہے تاکہ مسلمان پاکستان اور انڈیا آپس میں لڑتے رہیں اور یہ دونوں تگڑے نہ ہو سکیں۔ وہ سزا کے طور پر ایک ناسور چھوڑ گیا تھا جس کو مودی نے کیش کرایا اور سارے لوگوں نے کیش کرایا اور مودی نے زیادہ کرایا، اور 5 اگست 2019 سے اس نے وہاں پر کرفیو نافذ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں آج میں نے اب جو ہے برطانوی پارلیمنٹ میں 10 ممبران پارلیمنٹ، ایک وزیر نے وہ چیخے ہیں اور انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ ارکان پارلیمنٹ نے بہت زبردست ان پر خلاف یہ کہا ہے کہ یہ جو آدمی ہے مودی، یہ ظلم و ستم اور بربریت کی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ وہاں کا کی جو ڈیموگرافی اس کو چینج کرنا چاہتا ہے، جو قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، عصمت دری کر رہا ہے، اور سارے وہ باتیں جو پاکستان کرتا تھا وہ ساری باتیں انہوں نے ہر 10 ممبران نے مختلف طریقوں سے کہی ہے جو کہ انگریزی میں ہیں، آپ کو وہ سناتے ہیں۔ جی پہلے ہم لیبر پارٹی کے جو ارکان ہیں جی ان کی کلپ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو۔ جی دکھائیے۔ Online communications is now part of every modern day warfare. We regularly see states and leaders, not just Trump, use online propaganda as part of their arsenal. And on the flip side, Kashmiris' freedom of speech online is suffocated to the point that any criticism against the Indian government risks terrorism charges. So will the Minister commit to work internationally on the issue of online propaganda, fake news, the spread of racism, and the measures taken to silence news coming from Kashmir? The now decades-long fight for Kashmiris to determine their own future looks further from reality than ever before. And until the people of Kashmir have the most fundamental of all human rights, which is to live safely and to be free from fear, we must and we will continue to stand with the people of Kashmir. But that does not mean we should not hold the Indian government to account for its abusive behaviour, especially in Kashmir. But also because of the concern of thousands of our constituents who are desperately worried about their families in Jammu and Kashmir. And it's been made even worse when communications are shut down and they have to spend weeks and sometimes months having no idea what has happened to their loved ones. The current crisis has been deliberately instigated by the Indian authorities, and also the change to property law to try and change the facts on the ground in Kashmir fundamentally by changing the population and therefore trying to secure a different outcome to a possible referendum. Arrest, disappearances, which I have to say was also an appalling feature of the crackdown in the Punjab after the assault on the Golden Temple, and many report that this is still going on. United Nations Security Council Resolution 47, providing the right of a plebiscite for the people of Kashmir, has existed since 1948. The will to implement still doesn't. 74 years on, the trajectory for the people of Kashmir is leading to a future far from a right of self-determination and closer to one of non-existence. In 2019, when India unilaterally revoked Article 370, removing the special status of Kashmir, outrightly defying United Nations resolutions, setting back previously agreed international resolutions like the Simla Agreement, arresting Kashmiri political leaders, enforcing curfews, implementing a media blackout, and denying internationally agreed principles of human rights
for Kashmiri people. Apart from the words of condemnation, what else did the people of Kashmir get? Since the start of 2019 siege, the Kashmiri people have been shut off from the entire world, occupied by over 600,000 Indian soldiers in the largest military occupation in the world. Kashmiri women are targeted for rape, 250 Kashmiris killed, 1,500 injured, 657 houses destroyed, 4,815 cordon and search operations during the past 1 year alone. Political leaders under house arrest and being put through kangaroo courts. Thousands of non-Kashmiri Hindus of India have been issued domicile certificates, and the Indian government is proactively changing the very demographics of Kashmir, leading only to a path of ethnic cleansing of Kashmiri people. From 2015 to last year, Britain has sold more than $500 million worth of arms to India, arms that will contribute to the blood of the Kashmiri people. Without the reassurances from the UN, we can't be sure we are not contributing to a genocide. The Prime Minister has now cancelled his visit to India. Will he follow on and cancel the shipment of arms to India? We need international leaders and governments with the will to take action and stop genocides from taking place. The time to act is now. جی مرزا صاحب. جی لیبر پارٹی کے جو ارکان ہیں انہوں نے جس میں جان سپلر ہیں، انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اور پنجاب کی صورتحال بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. بالکل. ہم بھارت کے اس نقطۂ نظر کو مسترد کرتے ہیں. ہم بھارت کے خلاف نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر خلاف ورزیوں پر اسے ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. وہ ذمہ دار ہے. انسانی حقوق ایک عالمی معاملہ ہے. مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار بھارت ہے. مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے لیے ہندوستان نے اپنے قانون میں رد و بدل کیا. بھارت مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر رہا ہے، یعنی وہاں کی آبادی کو تبدیل کر رہا ہے، اور تبدیل کر کے ہندوستان ایک ممکنہ ریفرینڈم کے ذریعے مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے. 1984 میں گولڈن ٹیمپل کے حملے کے بعد قتل عام کا بازار بھی گرم اس نے کیا تھا. اب یہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو بھی تبدیل کریں. ریفرینڈم ہو گیا، اس لیے کہ جب سے اگر آپ 2019 سے لے کر 2021 کی جنوری کے پر 5 جنوری تک اگر رہا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر کرفیو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. تو جناب کنزرویٹو کے سپلر صاحب، آپ یہ بات آپ کہہ دیں کہ ریفرینڈم ہو چکا ہے، اب ریفرینڈم کی ضرورت نہیں ہے. کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا جزو لا ینفک ہے، پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے. اور اس طرح سے دوسری جو کنزرویٹو پارٹی کی سارا برٹی کلر نے کہا کہ گزشتہ سال سیاسی اور انسانی حقوق کے لیے بات کرنے والے ہزاروں کشمیریوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو شفاف ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا جاتا. 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان یہ تنازع باعث تشویش ہونا چاہیے. یہ باعث تشویش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے، یہ آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال. لیبر رکن نواز شاہ نے کہا کہ 2015 سے 2020 کے دوران برطانیہ نے $50 ارب کا بھارت کو اسلحہ بھیجا ہے. 50 ارب پاؤنڈ کا مالیت کا اسلحہ بھارت کو بیچا ہے. یہ اسلحہ کشمیریوں کے خون کے بہانے میں استعمال ہو رہا ہے. اور بورس جانسن نے بھارت کا دورہ تو ملتوی کر دیا، لیکن کیا وہ یہ اسلحہ بھی بیچنا بند کریں گے؟ یہ بڑا سوال انہوں نے کیا. عالمی اداروں، حکومتوں، لیڈروں کو ہندوستان کو کشمیریوں کی نسل کشی سے روکنا ہوگا. یہ امن کا وقت ہے، کچھ ایسا نہ کیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. جی. پھر کنزرویٹو پارٹی کے روبی مور نے کہا بھارت کسی غیر ملکی صحافی کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں دیتا. آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد 300 سے زیادہ کشمیری مارے جا چکے ہیں. UNHR کو مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹ کمیشن کو جو ہے جی
مقبوضہ کشمیر تک رسائی کا حقائق کا پتہ لگانا اور برطانیہ کو فریڈم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کنزرویٹو پارٹی کے جو کنزرویٹو کے جو ہے ان کو کہا, ان کی ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو. Is that this is a human rights issue. We went to a refugee camp in Courtley, and we met, and I met, and all my parliamentary colleagues met, people who'd suffered the most grievous injuries. When she talks about the lockdown, she's absolutely right. This is a lockdown that is not like our lockdown. This is a lockdown that it attacks the very fundamental rights that we all take for granted here. We went to the line of control, and I was able to witness firsthand what my constituents have been telling me for a long time, and these are truly heartbreaking stories. Then I had the women and children begging me, pulling at me, and again my honourable member will confirm this because he saw that happening. They were desperate for my help, they were begging me, and that shouldn't be happening. We're in the 21st century, we need to be doing something. More needs to be done, otherwise millions of Muslim people will continue to live in oppression, fearing for their constitutional freedom and ultimately for their own lives. Kashmir has been living under heavy lockdown restrictions since August 2019, following the special status of Jammu and Kashmir being revoked by India. And we should be clear about what these lockdowns actually mean. No foreign journalists are being allowed into Kashmir by the Indian government. Thousands of people have been arrested, face harassment and imprisonment without due cause. Lawyers, small business owners, journalists, students, and of course, human rights activists. It's reported that nearly 300 Kashmiris have been killed and over 1,600 injured and more than 900 houses destroyed since special status was revoked. کنزرویٹو پارٹی کے پال برسٹو نے کہا کہ حق خود ارادیت انسانوں کو بنیادی حق ہے. جی. ہمارے وزیروں کو بھارتی وزراء کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے. اب بھارتی وزراء کے ساتھ کیا اٹھائیں گے؟ ڈیموکریٹک یونٹس پارٹی کے جم شینن نے کہا بھارت نے 144 کشمیری بچوں کو رہائش میں لیا. یو این کی رپورٹ کے مطابق بچوں کی رہائش کے حوالے سے کسی قسم کی تحقیقات نہیں کی گئی. کشمیر چیمبر آف کامرس کے مطابق آرٹیکل 317 کی منسوخی کے پہلے 3 ماہ میں $204 ارب کا نقصان ہوا. مقبوضہ کشمیر میں آزادی پامال کی جا رہی ہے. برطانوی حکومت کو بین الاقوامی مبصرین کے مقبوضہ علاقے تک رسائی کی کوشش کرنی چاہیے، یہ کہا گیا. اور پھر ریبل پارٹی کے رکن اسٹیفن کنکوک نے کہا کہ کشمیر سب سے پرانا حل طلب مسئلہ ہے. گزشتہ 30 برس سے 95,000 زیادہ کشمیری کو قتل کیا جا سکا ہے. جی. مسئلہ کشمیر پر مقام قراردادوں کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو بات شامل ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ جو استصواب رائے ہے plebiscite right has been taken place since 5 August 2019 there is a curfew in Kashmir, occupied Kashmir, which is the Indian held Kashmir. Therefore should be considered that the plebiscite has been taken place and the vote has they have given the vote in the favor of Pakistan, that they want to join Pakistan as a Kashmiris. This is the plebiscite. The plebiscite had been taken place, and this shows 1 year and half. 1 year and half. That means 18 months have passed, and the Kashmiris are in curfew. That shows that solidarity with Pakistan. That they have shown the solidarity with Pakistan, the Kashmiri people. جی. And they have shown that they have given the vote to Pakistan. Of course. They want to join Pakistan. اب یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک کا وقت ہے. جی. اور یہ کشمیر کا تو ہم نے ایک اچھا ایک مطلب منظر نامہ جو وہ پیش کیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اچھا اب آ جائیں گے امریکی صدر کی طرف. جی آئیے. لیکن بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد سے بات کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
میرے صاحب یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ نیا تماشا لگایا نہیں انہوں نے زین صاحب، وہاں پہ بات یہ امریکہ نہیں میں. ہے، بات یہ ہے جی. کہ ٹرمپ کی مواخذے کی جو ہمارے نمائندگان نے تو پاس کر دی ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ وہ ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں. جی. اور وہ اس وقت جو ہے جو واشنگٹن ہے وہ بالکل معلوم ہو رہا ہے کہ وہ قلعہ ہے. ایک قلعہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ میدان جنگ ہے. وہ اس جی. وقت اتنے فوجی وہاں پہ لگے ہوئے ہیں ہر چوکے پہ. آج تو یہ کہ اس کے ڈر کی وجہ سے آپ کے جو ہے زرداری صاحب اور آپ کے بلاول صاحب جو ہیں وہاں تشریف نہیں لے جا رہے ہیں. کورونا کا یہ لیکن مسئلہ وہ ہے. نہیں کرونا ٹیسٹ نہیں اگر آئے نا. ارے بھائی اتنے جی. خوش تھے، تالیاں پیٹ رہے تھے، ان کے یہاں جشن بن رہا تھا، حلوے بٹ رہے تھے دعوت نامے پہ. بس دعوت نامہ تھا بھی یا نہیں تھا. ابھی تک انہوں نے اب تو کہتے دعوت نامہ تھا ہی نہیں. کنفرم نہیں کیا انہوں نے ابھی. میرے بھائی تو دیکھو نا، دعوت نامہ خریدے جاتے ہیں وہاں پر، وہ طریقہ ہوتا ہے خریدنے کا، لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اب وہاں پر تو فوج لگی پڑی ہے، کوئی گولی لگ جائے ان کو تو پھر تو یہ تو اپنی زندگی کو، بھائی جو مال بناتا ہے وہ تو پیسے اپنی زندگی کو ان کو پیاری ہوتی ہے بہت زیادہ. صحیح بات. تو وہ اچھا جگہ تھی وہ ان کے لیے. ویسے اچھا ٹرمپ کا مواخذہ کیا وہ اب انہوں نے وہ یہ کریں گے جب آپ کا جو بائیڈن اپنے تمام کنٹرول سنبھال لے گا اور ان سب کو اپنے اپنے پلیس پہ کر دے گا، ان پر مقدمے کر لے گا، ان کو جیلوں میں ڈال دے گا. جب وہ اپنے معاملات کنٹرول کر لے گا تو پھر وہ جب اس وقت میں اس کے پاس سینٹ میں میجورٹی بھی آ جائے گی، جی، اس وقت وہ بل کو پاس کرے گا. اس سے فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ 2024 کا وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا اور اس کو ٹھوک بھی دے گا جیل کے اندر کہ بھائی آپ نے یہ غداری کی اور اس کو پھانسی بھی لٹکایا جا سکتا ہے. پھانسی کا تو خیر وہاں پہ قانون نہیں ہے، لیکن اس کو قید وید کر دے گا اور اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی تاعمر پالیٹکس میں حصہ لینے کی. تو وہ یہ اس پالیسی پہ جا رہے ہیں کہ وہ ابھی فوری طور پر اس کو سینٹ میں نہیں بھیج رہے، کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ جو سینٹ میں بھیجیں گے تو پھر اس کے مطلب یہ ہوگا کہ پھر وہ جو بیٹھے ہیں باہر وہ سول وار کر دیں گے. جی. تو ابھی یہ کریں گے کہ جب وہ کنٹرول کر لے گا، پورے جب ان پلیس ہو جائیں گے، سب لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں گے، تو سینٹ میں یہ بل پاس کر کے 2024 کو اس کو بلاک کر دیں گے کہ 2024 کا الیکشن نہیں لڑ سکے. اور پھر یہ تاعمر اس کی پابندی لگ جائے گی اور اس میں جیل میں بھی ڈال دیں گے. لیکن یہ چھوڑے گا نہیں، یہ بدماش آدمی، یہ جو ہے ذہنی مریض ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے اس کی جو ذہنی بیماری ہے، جیسا کہ وہی بیماری ہے جو کہ اس کو نیرو کو تھی، جو کہ جب روم چل رہا تو بانسری بجا رہا تھا، تو یہ اسی طرح کی اس کی ذہنی بیماری ہے. تو اگر ایسے آدمی کا ابھی بھی کچھ پتہ نہیں نا، کچھ کر دے، یہ نفسیاتی طور پر یہ اس کی جو میری ٹرمپ ہے، وہ جو اس کی بھانجی ہے، اس نے کہا کہ یہ جو منشیات کی وجہ سے اس کو بائی پولر ہو گیا ہے. نفسیاتیوں کا ایک گروپ مسلط ہے اس وقت دنیا پہ. یہ تو اور بھی یہ تو ہٹلر والا ہے نا اس میں. جی. ہٹلر کا تو یہ مسئلہ یہ تھا نا کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ جو وہ کہے بس وہ صحیح ہے. اسی طرح کا ایک جو ابھی ہٹلر کی بات کر رہے ہیں نا، اسی طرح کی ایک کاپی بھارت میں ہے. وہی میں نریندر مودی کی بات کر رہا ہوں نا. نریندر مودی ہے نا، وہ پاگل آدمی ہے. لیکن وہ پاگل آدمی کس سے لڑ رہا ہے؟ چین سے. نہیں، چین سے نہیں، پاکستان. پہلے تو وہ اصل میں تو اس کا دل تو پاکستان لڑنے کو لگا. اب اس کا چیف آف آرمی اسٹاف یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب ہمارا دشمن سب سے بڑا چین ہے. نروان نے کہہ رہا ہے. جی. کیونکہ اب لہٰذا کے اندر اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ چین کی فضائیہ کو چین کے صدر نے رائٹنگ میں یہ حکم دیا ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں جنگ کے لیے تیار رہیں اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں اور اپنے مشقت کی پرواہ نہیں کریں. اور اس کے اندر 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ ان کے پاس جو ہے کمپیوٹر کا استعمال اس کو آنا چاہیے، ان کی مہارت ان میں بہت زیادہ ہونی چاہیے، ان کو ہائی ٹیک کی جو ٹیکنیک ہیں وہ تمام استعمال کرنی چاہیے. ان کو جو ہے وہ آن لائن جو کام ہے وہ سارے کام ان کو کرنے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے ان کے پاس جو ان کے پاس جو بہترین جو ٹیکنالوجی ہے، جو جس پر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا، وہ کوانٹم جو ان کے پاس جو سائبر کا حملہ کریں گے وہ، اور کوانٹم کو استعمال کر کے وہ انڈیا کو بے بس کر دیں گے. اب اس میں لہٰذا جو تبت کا جو وہ دارالحکومت ہے، وہاں پر فضائیہ ان کی چینی فضائیہ ہوا میں دور کر رہی ہے، کیونکہ وہاں پر یہ گڑبڑ کرانا چاہتا ہے انڈیا. اور اس گڑبڑ کو روکنے کے لیے وہ جو بھی ذرا بھی گڑبڑ ہوئی تو چین وہاں پر بہت سخت کارروائی کرے گا. اور وہ جو وہاں کا جو محل ہے، اس محل کے اوپر جہاں پر جو ان کی بیٹھک کلاتی ہے، اس پر ان کی پرواز دیکھی گئی ہے.
اس پرواز کو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر یہ ان کی پارلیمنٹ ہاؤس تھا ایک قسم کا، اس پر انہوں نے پروازیں کی ہیں. تو ابھی یہ بھارت نے اپنی مکمل تیاری کر لی ہے. اب دوسری بات جو ہے وہ اجیت ڈوول جو ہے وہ غیر اعلانیہ دورہ آپ نے کابل کا کیا ہے. دہشت گردوں کا جو سرغنہ جو سرگنا ہے، جو پاکستان میں بھی رہا ہے. جی. یہاں پر جو خفیہ ایجنٹ جس نے یہ ایک آدمی ڈسکور کیا تھا، جو لاہور کا ہمارا داتا دربار پر ایک انڈین ایجنٹ یہاں رہتا تھا، اس نے بتایا کہ اس نے کہا کہ صاحب میں یہ ہندو ہوں، لیکن میں آپ یہاں پر سے جلدی سے نکل جائیں کیونکہ یہ لوگ بہت پکڑ لیتے ہیں. لیکن وہ یہاں پر چلتا کودتا پھرا، لیکن اس کو اب سزا ملے گی اس لحاظ سے کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کا جہاں ہر جگہ پر میں نے جہاں پر جگہ آپ بھی یہ بات کی تھی مودی کی، وہاں یہ کی تھی کہ یو این او کے اندر جو ہے 2 کمیٹیوں کو اس کے سربراہ بننا چاہتا تھا. ایک تو یہ جس میں نیوکلیر پروگرام نان پرولیفریشن کی وہ عدم جو اس کا ایٹمی عدم جو پھیلاؤ کی، اس میں اس کو نہیں بننے دیا گیا. پھر جو افغانستان کے معاملے میں بننا چاہتا تھا، چودھری بننا چاہ رہے تھے، وہ اس میں اس کو نہیں بننے دیا. تو اب اس میں ہر جگہ پر اس کے خلاف ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. رشیا نے بھی اس کو وارننگ دے دی ہے، بڑی سخت وارننگ دی ہے جی کہ بھائی آپ کے تو ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ نہیں ہو. جی آخری ایک 30 سیکنڈ رہ گئے. اب یہ بتائیے اجیت ڈوول کا جو جانا ہے وہ تھوڑا سا یہ بات الارمنگ یہ ہے کہ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ اجیت ڈوول وہاں پر وہ اپنی فوج لے کے آ جائے. جی اور اچھا ہے کہ اگر ادھر سے بھی مقابلہ ہو تو یہ ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو ہم نے تو ایک مضمون لکھا تھا ایک زمانے میں، آج سے 5 سال 10 سال پہلے، کہ بھئی یہ اگر بھارت آ جائے وہاں پر تو اس سے اچھا کیا. جہاں پر روس تباہ ہو گیا، جہاں پر امریکہ تباہ ہو گیا، وہاں انڈیا بھی تباہ ہو جائے گا. انڈیا کی حیثیت کیا ہے؟ چمار بھی نہیں ہے وہ ہمارے لیے. وہ اس یعنی چمار جو ہوتا ہے نا، جو جوتے بناتا ہے، اس کو انڈیا کے اندر سب سے کم تر درجے کا آدمی شودر سمجھتے ہیں نا اس کو. اس کو اپنے پاس بھی نہیں بٹھاتے ہیں. تو وہ ہمارے لیے ہماری اس کی حیثیت یہی ہے. افغانستان میں اگر وہ آ جاتا ہے تو وہ اس کو کوٹیں گے ہم، وہ اس طرح سے یاد کرے گا ساری عمر، آ جائے ان کا شوق بھی پورا ہو جائے. اچھا یہ آ جائیں، لیکن ہمارے آئے ہوئے ہیں ابھی وہ پٹے نہیں ہیں، ابھی پٹیں گے تو پٹائی کا دور شروع ہونے والا ہے. پٹائی شروع کر دیتے ہیں نا ان کی. بس لیکن دیکھیں آج حکم جاری کر دیتے ہیں بھائی آپ پٹائی کرو ان کی. لائن آف کنٹرول پہ جو یہ دہشت گردی کر رہے ہیں نا، اور اس کے علاوہ جو شمالی وزیرستان اور جو ہمارا قبائلی علاقہ جو سابقہ قبائلی، اب تو وہ سارے ضلع بھائی یہ لیکن دیکھیے وہ چھوٹا موٹا ذہن آپ دیکھیے. اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ اس میں جب آپ اس کو فگر کو دیکھیں گے تو ہم نے ہزاروں لوگوں کو بچایا، واقعات کو یعنی لوگوں کو تو ہزاروں کو بچایا ہے، ہزاروں واقعات بھی روکے ہیں. جی اور ایک کا دکا ہو جاتا ہے، یہ مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس پر بھی ہم سوال کرتے ہیں. ہمارے بچے ہیں بھائی، ہم نے کہا نا کہ بھائی وہ میجر کیا کر رہا تھا وہاں پر، جو کان کا جو انچارج تھا، مچھ والا جو واقعہ وہ کیا کر رہا تھا. تو وہ ہم نے سوال کیا. میرے صاحب یہ شمالی وزیرستان میں، لیکن کیا ہم کلیئر نہیں کر سکے ابھی تک؟ بات یہ نہیں ہے. اگر سارے آدمی شکل ایک جیسی ہے، اگر وہ آپ جیسا میرا جیسا آدمی، مثال کے طور پر ایک پشتون آتا ہے یہاں پر ٹیپیکل قسم کا، وہ لمبی داڑھی والا، تو ہم اسے پہچان لیں گے کہ یہ باہر کا آدمی آیا ہے. لیکن اگر فرض کریں زین جیسا آدمی یہاں پھر رہا ہوگا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی انڈین بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایسے ہی پھر رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دیکھ لیں زین جیسا آدمی پھر رہا ہے یہاں پر، تو ہمیں کیا معلوم. تو یہاں پر بہت سارے انڈین پھر رہے ہیں جاسوس یہاں پر. تو وہ کچھ لوگ ہماری نظروں میں ہیں، کچھ لوگ ہماری نظروں میں نہیں ہیں. لیکن نظروں میں نہیں ہے تو اس کے لیے پھر ہم ایک پٹاخہ چھوڑتے ہیں. وہ جب وہ پٹاخہ چھوڑتا ہے تو ہم نظروں میں آ جاتا ہے. لیکن پھر ہماری انٹیلیجنس کا کام ہے نا کہ بیٹا وہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت بالکل 1 منٹ رہ گیا. لیکن وہ نیوی کے جو 3 افسران ہیں، جو 3 افسران کی جو اچھی خبر بھی ہے، اس کی بھی بات کر لیں. نہیں بھائی، 3 افسران ہوئے ہیں تو وہ ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی. اور وہ جو بچے ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انہوں نے ترقی ہوئی ہے. جو 3 کم ہیں ہمارے پاک بحریہ کے جو نوجوان بچے ہیں، جو ریئر ایڈمرل جاوید اقبال، جی، ریئر ایڈمرل محمد سہیل، جی، سہیل ارشد، اور جبکہ ریئر ایڈمرل سلمان الیاس، ان کا آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ 1989 میں انہوں نے لیا تھا. یہ ایک 1990 کے ہیں. یہ نیوی وار کالج لاہور اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فاروق تحصیل ہیں. تو بڑے قابل لوگ ہوں گے.
جی ویسے بھی نیوی کے لوگ جو ہیں بڑے قابل ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو خوبیاں ان میں ہوتی ہیں. ایک تو یہ بڑے بڑے مسلمان ہوتے ہیں، بڑے پکے مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں سمندر میں رہتے ہیں نا، تو ان کو سوائے اللہ کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا. اللہ آتا ہے یا سمندر آتا ہے، تو بس اللہ اللہ کرتے ہیں. یہ سارے عموماً یہ ڈاڈی والے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک اچھی خبر تھی کیونکہ وہ ہم ان کو مبارکباد پیش جی کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہے بس. اور جی دیٹس اٹ. بالکل ٹھیک نوجوان ہے. ہمارے جو ری ایڈمٹ ہوئے ہیں ان کو جی مبارکباد پیش مجھے بریک لے کے آ جا رہا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو عمران خان صاحب کا ایک اور یو ٹرن ہے، اس کا ذکر کریں گے. چلیں. جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب فارم فنڈنگ میں کہا جا رہا تھا فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی جو ہے پھنس گئی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی ہے، اور اس میں اس کیس کے اندر مجھے لگتا یہ ہے کہ نون لیگ بھی پھنس گئی ہے اور پیپل پارٹی بھی پھنس گئی ہے. یہ ساری پارٹیاں اگر یہ فیصلہ آیا، کیونکہ کوئی رول نہیں ہے جو فارن فنڈنگ اگر ہوتی ہے وہ بائی لا، کیا تو لا کو چینج کریں گے. جی لا چینج کریں گے تو یہ کیا کریں گے، پرانا چینج کریں گے تو یہ سب کے سب تیار بیٹھے ہیں اس کو فارغ کرنے کو، عمران خان کو. یہ سب فارغ ہو رہا ہے. اب مسئلہ کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، تو پھر ساری پارلیمنٹ فارغ ہو جائے گی. میری رائے یہ ہے کہ یہ اگر براڈ شیٹ کی بات کو صحیح مان لیں، دونوں پروگرام کو ساتھ لے لیتے ہیں. جی براڈ شیٹ کے اگر ہم اس معاملے کو لے لیں تو یہ مساوی ہے یا موسوی ہے، اس کی بات کو دیکھ لیں. وہ پیسے بھی بنانے کا ماہر ہے، لیکن اگر وہ بات کر رہا ہے اور ٹھیک کر رہا ہے، مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ اگر وہ بات اپنے پیسے بنا رہا ہے یا اس نے پیسے پاکستانی سے لے لیے ہیں تو اس نے کیا غلط لیے ہیں. 200 آدمی کی اس نے لسٹ دی تھی، جی تو 200 آدمی جو نام لسٹ دیے تو آپ اپنے دل سے کہہ دیں کہ کسی بھی پاکستانی کو جو راستے میں چل رہا ہے اس سے پکڑ کے پوچھ لیں کہ بھئی یہ فلانا آدمی ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے، کہتے ہیں بے ایمان ہے. اچھا جی، جب میں نے ایک زمانے میں جب ایک یاد کریں آپ کو، میں نے بتایا تھا کہ میں نے غوث علی شاہ کو ایک دفعہ نکال دیا تھا حکومت سے، وزیر اعظم کے عہدے سے اس کو نکال دیا تھا، وزیر اعلیٰ. جب میری دوستی کرائی مجید نظامی صاحب نے، تو یہ بڑا پکا آدمی تھا. اس نے مجھے کہا تو نے مجھے نکالا تھا. میں نے کہا نکالا تھا. اب یہ تو سیدھی دوستوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے. تو کہنے لگا تو مجھے واپس لگا. تو میں نے کہا بھائی میں کیسے واپس لگاؤں، میرے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے. نہیں تیرے میں ابھی بھی طاقت ہے. تو میں نے کہا وہ کیا ہے. کہنے تم یہ ہے کہ مجید نظامی صاحب سے کہو کہ یہ نواز شریف کے والد صاحب کے پاس جائیں اور میری سفارش کریں، اور یہ شہباز شریف میری مخالفت کر رہا ہے، تو تم نے مجھے نکالا تھا بچوں، اب مجھے بچاؤ. میں نے اچھا جی تمہاری سفارش کر دیتا ہوں. جب یہ میں نے کر دی اور یہ ہو گیا تو میں نے ان کو ایک دعوت کی، 600 آدمیوں کی دعوت کی. میں نے کہا بھائی چلو بھائی دوست. اس میں مجید نظامی صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیے بھائی قائد اعظم پر اور علامہ اقبال پر کوئی بولنے والا سندھ سے آدمی نہیں ملے گا. تو اس بات پر میں راضی ہو گیا کہ بھئی علامہ اقبال کی تعریف کرتا ہے، علامہ اقبال کرتا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے جو کر لیتے ہیں. سارے آدمی خراب ہیں تو چلو جو علامہ کی تعریف کرتا ہے، علامہ اقبال کی مان لیتے ہیں. جب میں نے کی تو اس میں نے تقریر میں یہ کہا کہ ہی از اے نیو غوث علی شاہ. تو پھر وہاں پہ ایک زمانے میں اسٹار نکلتا تھا اخبار جو ڈان والے نکالتے تھے، ڈان والے. اس نے یہ سوال کیا مجھ سے کہ نصرت مرزا ہمیں یہ بتایا کہ کیا وہ اب جو ٹرانسفر پہ پیسے لینا بند کر دے گا، کیا وہ جو اپائنٹمنٹ پہ لینے پیسے بند کر دے گا، یا جو رشوت کھاتا ہے اس کے وہ پیسے بند کر دے گا. یہ سوال اس نے ایک کالم کی خبر کے ساتھ میں مجھ سے کر دیا. اب ظاہر ہے کہ میرے پاس کا کوئی جواب نہیں تھا. میں تو چپ ہو کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی اس نے تو مجھے کچا کر دیا. تو یہ ٹھیک بات ہے، غوث علی شاہ کے نام اس میں ہے، اس کا نام ساروں کا نام اس میں، سارے زرداری کا نام اس میں ہے، نواز شریف کا اس کا نام اس میں ہے، عمران کا نہیں ہے اس میں نام. لیکن عمران پھنس گیا اس کے اندر، فارن فنڈنگ کیس کے اندر. پھر وہ فارن فنڈنگ کیس کے اندر جو ہے 2 کمپنیوں کا وہی معاملہ ہے نا. اچھا وہ کہتا ہے یہ کہ صاحب وہ میرے ایجنٹ تھے، وہ ایجنٹ نہیں تھے، وہ کمپنیاں تھیں. وہ اس پر اعتراض ہے. اور پھر ججوں کی رائے یہ ہے، تمام لاء کی یہ ہے کہ یہ آپ کسی سے پیسہ نہیں لے سکتے. تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب
اس پارٹی کو بین کر دیں فوری طور پر، اس پارٹی کو، جس سے پہلے کہ فیصلہ آئے اس سے پہلے کہہ دیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ختم کر دیا، وہ دوسری پارٹی بنا لیں. اور دوسری پارٹی جیسے کہ پیپل پارٹی نے کہا، پیپلز پارٹی بے پارلیمنٹیرین نظیر کو یہ بات پتہ تھی جی، تو اس نے پاکستان پارلیمانی پارٹی بنا دی. تو پیپلز وہ پارٹی پارلیمنٹیرین تو وہ اس سے لڑ رہی ہے الیکشن، پیپل پارٹی سے نہیں لڑ رہی. پیپل پارٹی تو فارن فنڈنگ میں آ جائے گی تو پارلیمنٹیرین تو نہیں آئے گی. تو یہ بھی یہی کریں، یہ بھی یہی کریں، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنا دیں. ہاں پی ٹی آئی پارلیمنٹری بنا دیں اور ایک نیا عہد لے لیں. فیصل واڈا کو بچا لیں. نہیں فیصل ان کے لیے بھی دیکھیں، ان کے بھی بڑا نہیں، فیصل فاڈا تو کسی حالت فیصل فاڈا کو تو ویسے ہی پکڑ کے ٹھوک دو آپ. اس کو موٹر سائیکل کے اوپر زنجیروں جگڑ کے چلاؤ، جہاں پر وہ موٹر سائیکل میں 3 موبائل کے ساتھ چلاتا ہوں. لیکن یہ دیکھو آؤٹ آف دا باکس کوئی کام آپ کو ایسے کرنے پڑیں گے تاکہ ڈر. ابھی تک آدمی، آپ یقین مان لیں زین، ایک خبر ابھی کسی ٹی وی نے چلائی ہے کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ایک خاتون ہے آئی ٹی کی، وہ کنسلٹنٹ کے طور پر آئی ہے اور وہ پیسے، اس کا پروگرام بھی خرچ ہو گیا، لیکن کیونکہ وہ عورت ہے وہ کسی کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے. اچھا یہ بات بھی مجھے کرنی تھی نا کہ وہ اس کی یہ خواجہ آصف کی بھی کرنی تھی نا. یہ اب ٹائم ہے آپ کے پاس؟ جی 1-1.5 منٹ رہ گیا. نہیں ابھی کل کریں گے پھر خواجہ آصف کی بات. اچھا پھر یہ بات بھی کل کریں گے. تھوڑا سا یہ جو بیٹھی ہے، نہیں وہ ابھی مزہ نہیں آئے گا کیونکہ اس میں پرویز رشید کا بھی نام آتا ہے. تو پرویز رشید کو بھی بتائیں گے نا کہ بھئی بچوں تم نے جو بات مجھ سے کی تھی. نہیں وہ شریف آدمی ہے. نہیں شریف تو وہ آدمی ہے، لیکن وہ شریف آدمی نے مجھے سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کا تو حساب دینا پڑے گا نا، اس کو دوست جی بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اتنا بڑا پارسا بنتا تھا خواجہ آصف. میں نے صرف یہی کہا تھا، میں نے پرویز رشید سے یہ کہا، میں نے کہا پرویز رشید اس نے کشمالہ سے شادی کر لی ہے کیا؟ تو مجھے کہنا دیکھو تمہارا تو دوست ہے، تم اسے کیوں خراب کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی اس کا تو کہنے لگا کہ وہ اس کے داماد کو کینسر ہو رہا ہے، تو تم اس کو آپ کیا کر رہے ہو؟ اس کو آپ پر الزام لگا رہے ہو. میں اچھا بھائی پھر اگر کینسر ہوا تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن 12 کروڑ اس کے بعد ٹرانسفر ہوئے وہ کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں، اور متصب بنا کے بٹھایا ہوا ہے، اسے متصب اعلیٰ بنا کے بٹھایا ہوا ہے. اور کشمالہ طارق کا کو جو اس نے جو کیا نام ہے موٹی ہے آپ کی جو آج کل فردوس عاشقوان، یہ اس نے اس کو ایان علی 2 کہا اس کے جاوید چودھری کے پروگرام میں. اور میں نے بہت زیادہ اس کی تاریخ ہے پچھلے دور حکومت میں جب وہ پیپلز پارٹی بڑی تاریخ ہے بھائی. 2 بڑا خرابیاں کی ہیں جی. ایک مال بنایا، دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کی جو توہین کی ہے آپ نے وہ بہت قابل ہے. آپ نے کئی گھر توڑے ہیں، نواز شریف نے کئی گھر توڑے ہیں. صاحب جب دیکھیے ادارے اپنا لعنت بھیج، جب ادارے انصاف نہیں کریں گے تو یہ سب چیزیں ایسی چلتی رہیں گی. اب دیکھیں الیکشن کمیشن کو 16 بار مواقع دیے انہوں نے فیصل واڈا کو، 30 بار پی ٹی آئی کو مواقع دیے. بھائی میں یہ کہتا ہوں 30 بار کے بعد پی ٹی آئی جمع کر موقع دیے ہیں. سوال یہ تو اس کا مطلب ہے کوئی اشارے ہوتا ہے تو وہ دے رہے ہوتے ہیں موقع. دیکھیے نا پھر میں یہی آپ سے پھر انصاف کہاں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دس از دا ٹائم ٹو ایکٹ اینڈ دس از دا ٹائم ٹو ایکٹ ہارڈ اینڈ دس از دا ٹائم ٹو ایکٹ فاسٹ اور آؤٹ آف دا باکس. اور یہ نہیں چلے گا یہ تمہارے نظام. یہ جو بدماش لوگ ہیں، جو لوفر لوگ ہیں، جو لٹیرے لوگ ہیں، 200 آدمی ادھر سے ادھر ملک کو لوٹ رہے ہیں اور $150 بلین ان کے پاس ہے. ان کو پکڑ لو، ان کے پورے خاندان کو پکڑ لو اور ان کو آپ یقین مانو جس طرح سے انگریز نے ایک زمانے میں یہ کیا تھا کہ یہ جو حر تھے ہمارے، یہ تو ہمارے نیک لوگ تھے، ان کو اتنے بڑی تعداد میں پکڑا تھا کہ ان کو جیلوں میں نہیں رکھا جا سکتا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا کہ باڑ لگا کر کھلے میدان کے اندر باڑ لگا دی تھی اور وہاں قید کر دی تھی اور چاروں طرف فوج لگا دی تھی. یہی حال ان کے ساتھ یہی حال کرے سردی میں ان کو لگا پھیر رکھ دو سارے خاندان سمیت. بالکل ساری اور یہ چیزیں بچہ اور بچوں کا بھی خیال نہ کرو نہ بوڑھوں کا خیال کرو تو یہ پیسے دیں گے، ورنہ تو یہ پھر نہیں دیں گے. ورنہ پھر وہ آگے پھر مسلط ہونا ہے ایسے لوگوں کو. وقت ختم ہوا پروگرام کا ہمارے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے پاکستان کو بچاؤ. یہ مملکت خدا داد ہے. اگر جس نے بھی کس کی خدمت کر دی وہ جنتی ہو جائے گا. دیکھیں سیاست میں ایک بات ہوتی ہے نا، حصہ بقدر جثہ. یہاں حصہ بقدر رتبہ ہے، جس کا جو رتبہ جتنا بڑا ہے اسٹرانگ ہے. میں یقین ماننے کیا کریں گے پھر. شاہ نعمت اللہ والی کی جو چلیں وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.